अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज अप्रैल की 21 तारीख और आज वो आखिरी दिन उस डेडलाइन को जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी 2 हफ्ते की हुई थी, और आज रात को 21 अप्रैल की रात को 12 बजे 22 अप्रैल हो जाएगी, लेकिन अमेरिका में उस वक्त तक 21 अप्रैल ही होगी। और 21 अप्रैल अमेरिका में ख़त्म होगी, 22 अप्रैल जब पाकिस्तान में या ईस्ट में शुरू हो चुका होगा उस वक्त। तो अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 24 घंटे बाद डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं। और उस डेडलाइन के बाद क्या अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में बात करेंगे आज के व्लॉग में। और बहुत सारी छुट्टियों के बाद आया हूँ, आपको ख़बर भी एक दूंगा और थोड़ा तजिया भी करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो अभी तक अगर आप मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बने तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी एक इन्फॉर्म डिस्कोर्स का हिस्सा बन सकें जो हम करते हैं। छुट्टियां इसलिए की हैं कि आपको देने के लिए इन्फॉर्मेशन, कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मेरा ख्याल है कि बजाय बगैर किसी सॉलिड बात के हुए बोलते रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने छुट्टियां की। और आज जब आपके साथ वापस आया हूँ इस व्लॉग पे, तो उसमें ख़बर ये है कि ईरान की हुकूमत, जो पाकिस्तान के पास इस वक्त तक इतलात हैं, ईरान की हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आएगी, लेकिन मुज़ाकरात शायद एक दिन डिले हो जाएं। जो मंगल को इस्लामाबाद में शुरू होने थे वो अब शायद बुध की लेट नाइट या जुमेरात की सुबह को शुरू हो सकें। तो ये एक तब्दीली आई है उस शेड्यूल में जो मुसलसल चल रहा है पिछले कई दिनों से। जुमेरात का दिन कहा गया था लेकिन जुमेरात का नहीं हुआ, फिर वीकेंड आ गया, फिर वीकेंड भी गुजर गया, मंडे भी गुजर गया, ट्यूसडे शुरू हो गया है। तो अभी भी ये 24-25 घंटे मजीद इसको लगेंगे चीज़ों को तय होने में। और उसकी वजह ये है, ये खबर है, वजह ये है कि ईरान के अंदर कुछ मामलात अभी हल तलब हैं। और ईरान के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं। जैसे दुनिया के हर ममालिक में होते हैं वैसे ईरान में भी हैं। कोई बादशाहत तो दुनिया में अब कहीं नहीं रही सिवाय चंद ममालिक के, लेकिन बरतानिया की बादशाहत के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। बादशाह जहाँ पे हो या डिक्टेटर हो, मिलिट्री डिक्टेटर, उसके पास तो सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन उसको भी फिर मजीद जो उसके अंडर जो कमांडर्स होते हैं उनसे अपनी मदद लेनी, अपनी ताकत लेनी पड़ती है। लेकिन जो जमहूरी ममालिक होते हैं उनमें ताकत का एक मरकज़ नहीं होता, मुख्तलिफ ममालिक होते हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निज़ाम में भी ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ हैं, पार्लियामेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस कम्युनिटी है। इसी तरह ईरान में भी बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। उसमें सबसे मजबूत जो पावर सेंटर है उनका वो IRGC है, पासदाराना इनकलाब जिनको कहा जाता है। और फिर वहाँ की पार्लियामेंट है और उसका स्पीकर है, वो बहुत एक मजबूत इंस्टीट्यूशन है। फिर वहाँ की हुकूमत है, पॉलिटिशियन जो हैं, और जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जिसमें अब्बास अरागची वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके बाकर कालिबाफ जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो हैं, फिर उनके सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं जो कि बिल्कुल बहुत कम मंजर आम पे आते हैं या बोलते कम हैं। फिर उसके अलावा IRGC, जैसे कि मैंने कहा, उनके सुप्रीम कमांडर हैं। फिर पूरे ईरान के एक सुप्रीम कमांडर हैं, आयतुल्लाह जिनको कहा जाता है। और आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुज्तबा ख़ामेनाई सरबराह हैं, जिनके नीचे सब कुछ आता है, मिलिट्री भी, पासदाराना इनकलाब भी, पार्लियामेंट भी, और दूसरे जो सिविल और मिलिट्री के जो इदारे हैं वो भी। तो सब में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी फाइनलाइज होनी है। ये मैं आपको पक्की इतला बता रहा हूँ, तफसीलात मुझे उन्होंने नहीं बताई जिनसे मैंने बात की है, और मैंने इंसिस्ट भी नहीं किया। मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ अभी कि जर्नलिस्टों को हर बात पे इंसिस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड पीस है, जंग ये मजाक नहीं है। जंग में माओ के बच्चे अपनी जानें कुर्बान करते हैं अपने अपने वतन पे, जो भी उनका वतन है, चाहे वो हमारे मुखालिफ हों या हमारे हक में हों, लेकिन वो माओ के बच्चे होते हैं और वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इसलिए हम अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के, कॉफ़ी शॉप पे बैठ के, या टीवी स्टूडियोज़ में बैठ के अगर हम सेलिब्रेट करें जंग को, जंग हो गई, ये बम गिर रहे हैं, ये एक बहुत ही गैर इंसानी रवैया है। अमेरिकनों ने इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है जंग को, क्योंकि उनके शहरों में जंग कभी लड़ी नहीं गई। जिनके शहरों में और घरों में और खेतों में और खलिहानों में और गलियों में, बाज़ारों में जंगें लड़ी जा रही हैं पिछले 70-80 साल से, उनसे पूछना चाहिए कि जंग अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़, जो अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हैं किसी न किसी बात पे। तो इसलिए जंग अच्छी चीज़ नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए। और इसको रोकने के लिए अगर हुकूमतें सीक्रेसी से काम ले रही हैं और बातों को छुपा रही हैं
اور کچھ اپنی مرضی کی خبریں نکال رہی ہیں. یہ بھی میں اس کی بھی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں نکالی جاتی ہیں. کچھ مرضی کی خبریں نکال رہی ہیں اور وہ باہر آ رہی ہیں خبر، تو اس میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جرنلسٹ پیغمبر ہی ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جرنلسٹ انسان ہیں، بالکل ویسے ہی انسان ہیں، اتنے ہی اچھے یا برے ہیں جتنے ہمارے معاشرے کے باقی لوگ اچھے یا برے ہیں. ان کو تھوڑا بہتر ہونا چاہیے، یہ میں مانتا ہوں، کیونکہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم فیکٹس لوگوں تک لے کے جاتے ہیں تو انہیں خود فیکٹس ڈینائی نہیں کرنے چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگر میں میڈیکل کالج میں چلا جاتا تو میں ڈاکٹر ہوتا، اور میرا رہن سہن یا میرا جو لوگوں سے میل جول ہے ویسے کا ویسے ہی ہوتا. اسی طرح اگر میں فوج میں چلا جاتا یا میں وکیل بن جاتا یا میں کاروبار کرنا شروع کر دیتا یا میں کسان ہوتا، تو ہم سب جیسے ہیں، جس بھی فیلڈ میں جائیں اپنے گھر کی ٹریننگ، اپنے معاشرے کا کلچر اور اپنے والدین کی دی ہوئی تربیت لے کے ساتھ آتے ہیں. تو بہت مختلف نہیں ہوتے صحافی بھی، اور ان کو تانے دینا بار بار کہ آپ کے پاس خبر نہیں ہے اور آپ خبر نہیں لے کے آتے، جس کے بعد صحافی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر لے آئیں، اور اگر نہیں ملتی تو کچھ اپنی خواہش کو خبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں، فیک نیوز بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر تجزیے پیش کر دیتے ہیں جس کو ملینز آف لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، جو کہ جھوٹ ہوتا ہے. تو لوگوں کو میں یہ جو میرا ولاگ کا مقصد ہے نا، جب میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک انفارم ڈسکورس کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگ جن کو میڈیا کا نہیں پتا، وہ اپنے اپنے فیلڈ کے، آپ جو میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اپنی فیلڈ کے بہترین لوگ ہیں، ایکسپرٹ ہیں آپ لوگ، لیکن میڈیا کو میں زیادہ جانتا ہوں آپ سے. مجھے پتہ ہے یہاں اندر کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر کھاتے کا پتہ ہوگا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو اس طرح اندھا دھند فالو مت کریں. ان کی خبروں کا انتظار کریں کہ وہ جو بھی آپ کو جھوٹ سچ بتا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی بس اس نے بتا دیا تو یہ ٹھیک ہوگا. یہ ضروری نہیں. ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے آپ کو. میں اس پریشر کے نیچے نہیں آنا چاہتا، اسی لیے میں نے 3-4 دن ولاگ نہیں کیا. میں نے کہا کیونکہ سچویشن جنگی سچویشن ہے، ورلڈ وار 3 کا خطرہ ہے. اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ پاکستان کر رہا ہے. پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس نے انیشیٹو لے ہوا ہے. آپ سوچیں اور بھی دنیا میں 200 ممالک ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے امیر ملک ہیں، ان کا زیادہ کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے اس وقت، لیکن وہ اس طرح انیشیٹو نہیں لے رہے. تو یہ پاکستان کا، ہمارا پاکستانیوں کا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک ایمان ہے کہ اب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو ان کو روکو. تو مسلمان ممالک میں جنگ روکنے کی کوشش پاکستان کر رہا ہے، اور اسی میں ورلڈ وار 3 بھی روکنے کی پاکستان کوشش کرے کہ اگر مسلمان ممالک آپس میں لڑ پڑے خدا نہ خواستہ تو پھر تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی. ابھی بھی معیشت کو اتنا نقصان پہنچ رہا ہے جس کے لیے پاکستان یہ ساری کوشش کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں اگر میں خبر نہیں بھی دیتا، میں آگ نہیں لگاتا، میں مذاکرات کو سیبوٹاج نہیں کرتا، تو یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے. مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اسرائیل کا نیتن یاہو کافی ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے کہ وہ نہ یہ کام کرے. تو ہم اگر جرنلسٹ صرف اسی بات پہ کہ ایک گوری کے پاس خبر ہے یا گورے کے پاس خبر ہے، ان کے ممالک سے اپنے اپنے ممالک سے جو بھی، میں اگر یہاں پاکستان کے صحافی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ یا فیلڈ مارشل کے ساتھ یا ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ باہر کہیں جائیں گے تو وہاں ان کے ساتھ وفد میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہمارے جاننے والے ہوں گے. ہم ان سے تھوڑا بہت پوچھ لیں گے، بات کر لیں گے، یہ کیسے وہ کیسے، ہمیں وہ بتائیں گے، کیونکہ ان کا اتنا سٹیک پہ نہیں ہے. جب ہمارے ہاں لوگ آ رہے ہیں، ہم میزبان ہیں، ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں سے کوئی بات لیک نہ ہو، کیونکہ ہمیں اپنی غیر جانبداری ایک ثالث کے طور پہ ثابت کرنی ہے. اس لیے ہمارے میڈیا کا رول بہت اہم ہے کہ ہمارے میڈیا میں اگر کوئی خبر آئے گی تو ہمارے جو لوگ اس سارے ایونٹ کو، اس ساری پروسیس کو جو ہینڈل کر رہے ہیں وہیں سے نکلے گی نا، تو پھر وہ پورا پروسیس ہی مشکوک ہو جائے گا، جس پہ انگلیاں اٹھاتے بھی ہیں. نیتن یاہو نے بھی اٹھائی ہے، اسرائیل نے بھی اٹھائی ہے، جب پچھلی دفعہ خواجہ محمد آصف نے ایک بیان دیا تھا. تو اس لیے اس چیز سے بچنے کے لیے پاکستان بہت محتاط ہے، اور پاکستان کے جرنلسٹ نے بھی بہت تعاون کیا، لیکن چند ایک لوگ ہیں جو ابھی بھی کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں، اور اس پہ ہمارے باہر سے بہت سارے لوگ ہیں جو تانے دیتے ہیں کہ لو جی گوروں کے پاس وہ خبریں ہیں اور پاکستان کے پاس نہیں ہیں. پاکستانیوں کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی خود نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جان بچانا، لوگوں کو جنگ سے بچانا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ ہم خبر دیں اور ڈالر چھاپنے کی کوشش کریں. اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اتنا زیادہ اوور دا ایئرز اس کو دبایا اتنا گیا ہے کہ اب اس کے اندر جان ہی نہیں رہی
کہ ہم پازیٹیو خبر بھی کوئی نکال کے لائیں, اچھی خبر بھی نکال کے لائیں اپنی محنت سے. لوگ محنت کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں یہ میں خبر لے کے آؤں گا, پازیٹیو بھی ہو تو آگے میرا ٹی وی چینل چلائے گا اس کو, کہ یہ نہیں چلائے گا, اگر چلا دی تو اس کا ریاکشن کیا آئے گا. کیونکہ پاکستان میں بہت سارے پاور سینٹرز ہیں, پاکستان میں بہت چھوٹے چھوٹے یا تنگڑے ہیں جو بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, اور وہ اپنی انہوں نے گیم چلائی ہوئی ہے, جس سے میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس مذاکرات سے فارغ ہونے کے بعد, اللہ کرے یہ جنگ بندی مستقل ہو, اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس طرف توجہ کریں گے. ہمیں اندرونی محاذ پہ بہت سارے نیتن یاہو کا سامنا, بہت سارے مودیوں کا سامنا ہے, یہاں پہ ان کو قابو کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ ساری ایفرٹس کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں پاکستان کی. تو خیر خبر آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ ایک ایران کے اندر کچھ اپنے فیصلے ہونے ہیں, وہ جیسے فیصلے ہوں گے ایران کا وفد پاکستان آ جائے گا, اور امریکہ کا وفد تو تیار بیٹھا ہے. اب باقی چیزیں جو ہے نا ہر گھنٹے بعد بدلتی ہیں, ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں, اگلے گھنٹے ہوتا ہے نہیں آ رہے, پھر ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں, پھر ہوتا ہے نہیں آ رہے, پھر آبِ ہرمز بند ہو گئی, آبِ ہرمز کھل گئی, ایرانی بحری جہاز پہ حملہ ہو گیا, ایرانی بحری جہاز پہ قبضہ ہو گیا, ایران نے جوابی حملہ کر دیا. یہ سب چلتا رہے گا, اور اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کیوس بہت ہے, یہ جو کہتے ہیں نا رائتہ پھیل گیا ہے, یہ جنگ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے, اس کی وجہ سے دونوں سائڈ جو ہیں بہت جذباتی ہوئی ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ صلح کریں تو ان کے اندرونی جو عوام ہیں ان کے, یا اندرونی ان کا جو نظام ہے وہ ان پہ چڑھ دوڑے. ایران کا میں نے آپ کو بتا دیا, بہت سارے گروپس ہیں وہاں پہ, پاور سینٹرز ہیں جو ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. وہاں کی نیوز ایجنسی جو پاسداران انقلاب کے خلاف انہوں نے عباس عراقچی وزیر خارجہ کے خلاف سٹیٹمنٹ چلا دیں, تو سوچیے کتنے اختلافات ہیں وہاں پہ, تو کیوس ہے وہاں پہ, کڑماس مچا ہوا ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی ہے, ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ٹرمپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں, ریپبلکن پارٹی جو ٹرمپ کی پارٹی وہ بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. عوام کی رائے وہاں پہ بدل گئی ہے. جو میں بھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ جو ریپبلکن جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ خلاف ہیں اس جنگ کے, اور ان میں سے بلکہ اب تو جو 47 ڈیموکریٹس اگر سینیٹرز ہیں اس میں سے 36 اسرائیل کے خلاف ہیں کہ اس کو ہتھیار پرووائڈ کیے جائیں, جو بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے. اسی طرح جو ریپبلکنز ہیں اس میں سے 40 جو ہیں 47 میں سے 40 ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں, سینیٹرز, کہ اسرائیل کو ہم بلڈوزر سپلائی کریں جس سے وہ لبنان میں اور فلسطین میں تباہی پھیلا رہا ہے, اور 47 میں سے 36 اس بات کے خلاف ہیں کہ انہیں ہتھیار بیچے جائیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور ڈیموکریٹس اب ٹرمپ کے بھی خلاف ہوئے ہیں. الیکشن کا سال ہے وہاں پہ, اور الیکشن میں اگر ریپبلکن پارٹی کو شکست ہو گئی تو ٹرمپ ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ بن جائے گا, اس کے پاس اختیار نہیں رہے گا اگلے 2 سال. تو وہ بڑے اہم ہیں. اس لیے ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ اسے کوئی آف ریمپ ملے, وہ کسی سائڈ کے راستے سے اس جنگ سے نکل جائے. نیتن یاہو اس کو خراب کر رہا ہے, تو وہاں نیتن یاہو کا پریشر, اسرائیل کی لابی کا پریشر, ڈیموکریٹس کا پریشر, اور پھر اپنا جنگ کو نہ جیتنے کا پریشر ٹرمپ پہ, وہ الگ ہے. تو یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی. وار آف نروز ہے. ہمیں اس میں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو اللہ نے حفاظت سے رکھا ہے, ہماری فوج تیار ہے, تگڑی ہے ماشاءاللہ. ہمارے فوج کا لیڈر جنرل باجوہ جیسا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے ٹینکوں میں تو تیل نہیں, ہم لڑ نہیں سکتے انڈیا کے ساتھ. بہادر ہے, انڈیا کو بھی جواب دیا, ایران کو بھی دیا, افغانستان کو بھی دیا. اب آگے بڑھ کے یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ سفارت کاری کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے اس ملک کو آگے لے جا رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو تاکہ خطے میں امن آئے. تو اس میں سچویشن اب یہی ہے, اور یہ ایک جنگ بندی کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کیوس ہے ایران کے اندر ابھی, اور کچھ چیزیں طے ہونی ہیں, امریکہ کے اندر طے ہیں. لیکن امریکہ کے اندر ایک اور اس ساری گیم میں یہ ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ بہت مال بنا رہے ہیں, یہ لوگوں کا الزام ہے وہاں کے. اور اس میں ابھی بھی $700 ملین صرف ایک تیل کی ایک ڈیل میں بنائے گئے. جب جمعے کو آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا ٹرمپ نے, اس سے پہلے تیل کی قیمت زیادہ تھی, اور وہ تیل بیچ دیا گیا زیادہ قیمت پہ, اور آدھے گھنٹے بعد وہ جنہوں نے بیچا ان کے نام ظاہر نہیں ہوئے, لیکن کوئی ایک پارٹی تھی, اور اس میں انہوں نے $700 ملین کمائے, کیونکہ آدھے گھنٹے بعد ٹرمپ نے جب اعلان کیا کہ آبِ ہرمز کھل گئی ہے تو تیل کی قیمتیں کریش کر گئیں. وہ کریش کی تو تیل سستا ہو گیا, پھر سستا جنہوں نے مہنگا خریدا تھا ان کو نقصان ہوا, لیکن فائدہ کسی اور کو ہو گیا. تو جنہوں نے مہنگا بیچا تھا انہوں نے سستا دوبارہ خرید لیا. $700 ملین اس میں سے بچ گئے, ایک سودے میں سے. بہت سارے ایسے سودے ہوئے ہیں. تو یہ چل رہا ہے, دیکھتے ہیں
کہ آج کا دن کیا خبریں لاتا ہے. سی سو ہے، اوپر نیچے ہوتا رہے گا. حوصلہ کریں، نفس کو قابو میں رکھیں اور اپنے ملک پہ اعتماد رکھیں، اپنے ملک کی قیادت پہ اعتماد رکھیں. جب تک عوام اپنے قیادت پر دباؤ بھی ڈال کے رکھے گی اور اعتماد بھی کرے گی تو انشاءاللہ اچھے نتائج نکلیں گے پاکستان کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.